अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी तरह तमाम ड्रामे बहुत ज़ौक़ शौक़ से देख रहे होंगे। आज का मेरा मौजू जो है वो है डॉक्टर बहू, जो कि बहुत ज़ौक़ शौक़ से देखा जा रहा है। शुरू में तो मुझे लगा कि ये शायद आम सा जैसे होते हैं कि जी वो अमीर घराना है और किसी गरीब या मुतवस्सित घराने से कोई डॉक्टर लड़की ले आएंगे और फिर उसको जॉब नहीं करने देंगे, घर में काम करवाएंगे। इस टाइप का है कि बस वो एक हैसियत अपनी दिखाने के लिए कि जी डॉक्टर है। लेकिन जब जैसे जैसे वो बढ़ता गया तो वाकई में वो हमारे इंसानी रिश्तों के ताल्लुक़, जज्बात, एहसासात, इन सब की तर्जुमानी करता है। सबसे पहले मैं आपको एक और बात बताती हूँ इन ड्रामे से पहले। जब आज से कोई 30-40 साल पहले जब शादी होती थी लड़कियों की तो कुरान शरीफ के साथ उनको एक और किताब दी जाती थी जिसका नाम था बहिश्ती ज़ेवर, और वो देने का मकसद ये होता था कि जन्नत जाने का आसान तरीन तरीक़ा जो था वो इस किताब पे अमल करना होता था। वो खुशकिस्मती से हमें मिली भी नहीं और पढ़ने को भी नहीं मिली, इत्तफ़ाक़ के पढ़ने से भी हम दूर ही रहे उसे। उसमें वो दी इसलिए जाती थी कि उसमें शौहर की ताबेदारी के बहुत ही आला क़िस्म के वो हिदायत दर्ज थी उसमें। उसका जितना भी पार्ट मैंने सुना है, जितने लोगों से सुना है, वो ऐसा है कि बस बंदा फिर शादी ना करे अगर वो उस पे यकीन करे कि हमें इस तरह करना है। और उस ज़माने में जो शादियाँ हुईं उनमें हमारी फ़ैमिली में, हमारे ख़ानदान में शादियाँ हुईं तो वो बहिश्ती ज़ेवर लेकर भी आईं और माशाल्लाह से अभी तक हैं कुछ ख़वातीन जो आज तक उसके ऊपर उसी तरह से अमल पैरा भी हैं। ये बात मुझे याद इसलिए आई कि इस ड्रामे में जो डॉक्टर फ़रहीन हैं वो मुझे लगता है कि शायद वो बहिश्ती ज़ेवर पढ़ के आई हैं। डॉक्टर हैं वो ख़ुद, और डॉक्टर शाहनवाज़ जो हैं उनके शौहर वो भी डॉक्टर हैं, एक हॉस्पिटल है उनका। उनका बड़ा बेटा जो है वो भी डॉक्टर है, बड़ी बहू जो है वो भी डॉक्टर है। डॉक्टर फ़रहीन जो हैं, जो शाहनवाज़ की बीवी हैं, वो डॉक्टर होते हुए भी वो घर पर ही हैं, हाउसवाइफ के तौर पर हैं, और अपनी बड़ी बहू को भी उन्होंने उसी तरह रखा हुआ है। अब ये जो हैं डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से डॉक्टर शाहनवाज़, ये इंतहाई अना परस्त और ख़ुद पसंद शख्स है। बहिश्ती ज़ेवर मुझे इसलिए याद आया कि ये जो डॉक्टर फ़रहीन हैं, इन्होंने इतने अच्छे तरीक़े के साथ उनकी अना को बाकायदा पाला है, बाकायदा उसको सहला के रखा है कि वो बहुत मुतमईन हैं और उनको न अपनी अना को जो है वो मज़ीद बेहतर करते जा रहे हैं। ख़ुद पसंदी का आलम उनका ये है कि जो बात उन्होंने कह दी और जिस तरह कह दी, और कितने जुमले, कितनी बातें वो इस उम्र में भी अपनी बीवी को इस तरह कहते हैं कि तुम क्या कर लेती? अच्छा, अगर तुम हॉस्पिटल में जॉब कर लेती तो तुम क्या कर लेती? तुम क्या कर सकती थी? यानी हर वक्त उनको ज़लील करना और उनको एहसास कमतरी में मुब्तला करना। और ये बड़े आराम के साथ उन्होंने देखें आपके कितना वक्त गुजारा कि बच्चे जवान हो गए। अच्छा, अब कहानी आगे कहाँ बढ़ती है कि जो दूसरा बेटा है इनका, जो नाफरमान निकला क्योंकि वो डॉक्टर नहीं बना, उसकी शादी के लिए डॉक्टर बहू ही की तलाश है। बड़ी बहू को भी उन्होंने घर के कामों में लगाया हुआ है और वो काफ़ी बहस मबाइसे चलते रहते हैं। उसका शौहर भी अपने बाप की तरह ही है कि जो कह दिया उसने बस। और औरत की इज़्ज़त तो उस घराने में कहीं है ही नहीं ना, मतलब औरत का वजूद ही नहीं है कोई इस काबिल के उसकी कोई बात भी मानी जाए, इज़्ज़त तो दूर की बात है। अब ये जो बहू देखने के लिए गए हैं और लेने के लिए गए हैं, वो एक मुतवस्सित घराने की लड़की है जो कि बहुत ही शौक़ से और बहुत मुश्किलों से, बहुत मुसीबतों से डॉक्टर बनी है, क्योंकि इतना माँ बाप के पास भी इतना पैसा नहीं है जिस तरह से वो ख़र्च कर सकें इतने आसानी से। और वो बहुत कुछ सोचा हुआ है उसने कि उसने आगे जाके क्या करना है और कैसे करना है। मुझे एक चीज़ याद आई इसमें, जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे वो ये कि अब 2-3 ड्रामे ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें फुप्पो का रिश्ता बहुत अच्छा दिखाया गया है, उनका ताल्लुक़ बहुत अच्छा दिखाया है। वरना तो सिवाय वो डाइन के और दुश्मन के और वो फुप्पो का तो और कोई तसव्वुर नहीं बताया जाता। तो उसके फुप्पो जो हैं, जो
کینسر کی پیشنٹ بھی ہیں، وہ پاکستان آئی ہیں، وہ اپنی بھتیجی کے ساتھ بہت محبت ہے اور بہت خیال سے دوستی ہے، بہت ہے. تو وہ اپنی کسی دوست جو یہ ڈاکٹر فرحین ہیں ان کے بیٹے کے رشتے میں وہ آگے ہیں. بہرحال یہ لڑکی شادی کرنا نہیں چاہ رہی کیونکہ اس نے آگے بہت کچھ سوچا ہوا ہے اپنے مستقبل کے بارے میں. ماں کا رول اس میں اتنا روایتی ہے اور اتنا اچھا ہے کہ مطلب اس زمانے کے لحاظ سے بہت اچھا ہے اور آج کے زمانے کے لحاظ سے انتہائی خراب ہے کہ وہ پہلے تو اسے شادی کے لیے تیار کرنے کے لیے اس کے اوپر پریشر ڈالتی رہتی ہیں کہ وہ شادی کر لے. شادی کے بعد جب اس کو مسائل ہوئے ہیں اور مسائل بھی وہی والے ہوئے ہیں کہ جی ظاہر ہے اگر آپ سسرال کیا صرف ایک واحد سسر ہی تھے انا پرست، وہ اگر اجازت نہیں دے رہے تو آپ کو جاب نہیں کرنی چاہیے. آپ نے اب جو پڑھا ہوگا جو جیسے کیا ہوگا آپ گھر میں بیٹھے. اچھا اب وہ ہے نئے زمانے کی لڑکی، وہ ظاہر ہے احتجاج کر رہی ہے اور شوہر سے بھی اس کی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے کہ نہیں مجھے کام کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے. اب بہرحال وہ جو جب ناراض ہو کے یا کسی بھی طرح سے غصے میں وہ گھر آتی ہے تو ماں کبھی اس کی پوری بات بھی نہیں سنتی کیونکہ انہیں ڈر اتنا ہے کہ یہ گھر ٹوٹ نہ جائے. تو وہ پوری بات نہیں سنتی، بس یہی ہوتا ہے اسے کہ بس اچھا فون کرو اس کو، فون کرو اور بلاؤ اس کو اور جاؤ تم گھر. تو وہ اتنا تھک چکی ہے اپنی ماں کے اس رویے سے. ہمیں کبھی یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شخص، ہم جج کر لیتے ہیں کوئی بھی شخص اگر کوئی بات کہہ رہا ہے یا کوئی بات اس کا رویہ کچھ ایسا ہے تو کچھ نہ کچھ پس منظر میں ہوتا ہے. اب ماں کا رویہ جو ہے ایسا تو سب نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جی وہ ماں ایسی ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، ایسے کرنا نہیں چاہیے. تو ماں کا رول جو ہے وہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ منفی ہے. لیکن اس زمانے میں ہر ماں کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ گھر بسا رہے. ہمارے ہاں سب سے بری بات یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں کوشش یہ ہوتی ہے گھر بسا رہے. گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس سے کسی کو غرض نہیں ہے، اس چھت کے نیچے رہتی رہے بچی جیسے بھی رہ رہی ہے. تو ظاہر ہے وہ اگر ڈاکٹر ہے اور وہ کچھ کام کرنا چاہ رہی ہے تو لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں. ساس جو ہیں ڈاکٹر فرحین وہ کافی ساتھ بھی دے رہی ہیں، بعد میں ساتھ بھی دینے لگی ہیں. ڈاکٹر فرحین کا جو وہ ہے نا رول، وہ اتنا اچھا کیا ہے صبا حمید نے کہ اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں. جتنے اچھے ایکسپریشنز تھے ان کے فیس کے اوپر، جتنی اچھی طرح سے وہ کر رہی تھی ایکٹنگ. ویسے ایکٹنگ سب کی اچھی ہے سوائے یہ چھوٹی والی بہو کے، کبرا خان کے، باقی سب کی بہت اچھی ایکٹنگ ہے. لیکن اب ہوا کیا کہ وہ جو بڑا والا بیٹا ہے وہ جو اپنی بیوی ہے مینا، اس کو اب اس نے لفٹ کرانی چھوڑ دی ہے اور وہ دوسری شادی کرنے کے چکر میں ہے، جو کہ کسی کو نہیں پتہ. ابھی بیوی کو تو بالکل ہی نہیں پتہ. بہرحال وہ اس نے کہیں شادی کر لی کیونکہ یہاں اولاد نہیں ہو سکتی ہے اس والی بیوی کے. اس نے شادی کر لی کہیں. اور یہ جو ہیں ڈاکٹر فرحین جو ہیں، صرف ایک آپ دیکھیں پوری زندگی گزار دی اس عورت نے، اور کس طرح گزاری ہوگی. صرف ایک جملہ سننے کے انتظار میں وہ عورت اپنی جان سے چلی گئی. اس نے صرف ایک سوال کیا اپنے شوہر سے، کیا آپ نے کبھی مجھ سے محبت کی؟ یہ پوری عمر گزارنے کے بعد ہو رہی ہے یہ بات، اور شوہر صاحب نے منہ ادھر پھیر لیا. کتنا وہ اندر سے ٹوٹ گئی، کتنا وہ بکھر گئی. ساری زندگی اس نے یہ سارا کام جو تھا وہ پتہ نہیں کیا سوچ کے کیا ہوگا، یا کیا اس کو اندر سے یقین تھا، امید تھی، یا کیا تھا. اور وہ ایک بات کا وہ بندہ جواب نہیں دیا اس نے. اگر ایسے موقع کے پر وہ جھوٹ بھی بول دیتا تو بھی کوئی حرج نہیں تھا. لیکن بہرحال وہ کچھ کینسر کی پیشنٹ بھی تھیں، وہ اسی دن جو ہے وہ انتقال ہو گیا اس کا. اچھا اب یہ کمال کی بات ہے کہ جو انا پرست لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بظاہر کوئی فرق نہیں پڑا اس کو. اس کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن وہ جو سین دکھایا ہے
اکیلے میں وہ جس طرح اپنا سر پیٹ رہا ہے اور جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا انتظار کر لیتی، اور اس کا یہ جملہ کہ جب ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ اظہار کو کمزوری سمجھتے ہیں، اس نے ساری بات جو ہے وہ صاف کر دی۔ یہ جو آنا پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یوں رکھیں۔ ان کا خیال ہے اگر وہ محبت کا اظہار کر دیں گے یا کسی کی تعریف کر دیں گے تو وہ شاید اپنے مرتبے سے نیچے آ جائیں گے، لیکن بہت اچھی ایکٹنگ کی اور بہت پچھتایا وہ، اور ظاہر ہے ساری عمر پچھتائے گا اب وہ، لیکن بظاہر کیا ہو رہا ہے کہ ابھی تک وہ ہر چیز کا الزام اپنی بیوی کو دے رہا ہے، اس لیے کہ اب گھر بکھر گیا، بچے الگ ہو گئے، یہ والی بہو اپنی امی کی چلی گئی، اس نے شادی کر لی دوسرے والے نے۔ اچھا، جو بڑی والی بہو ہے اس نے بہت عقل بندی کی، مینا نے، اس نے کہا جب اس نے شادی بھی کر لی، اس کے بچہ بھی ہو گیا اور وہ جا ہی رہا ہے، تو اس نے علیحدگی بھی اختیار کی، اور جو بزنس تھا ان کا، جو ہاسپٹل وغیرہ تھے، جو بزنس تھا وہ بھی اس نے لے لیا سسر سے، اور وہ خود باہر چلی گئی۔ یہ جو ہے ڈاکٹر چھوٹی والی کبرا، یہ چونکہ یہ بالکل مختلف گھرانے کی ہے، یہ اپنی پریشانیوں میں ہے، یہ اپنی والد کے گھر جب جاتی ہے تو پریشان ہو کے جب واپس آتی ہے، جب شوہر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، وہ نہیں چاہ رہی کہ گھر ٹوٹے میرا۔ جب وہ باپ لے کر آتا ہے بیٹی کو گھر چھوڑنے، تو بہترین جملہ کہا انہوں نے اپنے داماد سے کہا کہ یہ خود آئی ہے، اسے اس کی کمزوری نہیں سمجھنا۔ یہ اتنا خوبصورت جملہ تھا اور اس میں سب کچھ تھا، اور وہ چھوڑ کے چلے گئے بیٹی کو۔ بہرحال وہ بہت سارے مسائل ہوئے ان کے، وہ ہاسپٹل میں کافی گڑبڑ بھی کر رہے تھے اور سارا کچھ تھا، وہ بزنس بھی ان کا خراب ہو رہا ہے ڈاکٹر شاہ نواز کا، لیکن ان کی اکڑ میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، جو جس طرح سے وہ بالکل سیدھی سلائی بنے ہوئے ہیں، سیخ سلائی، اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے ان کی۔ اندر سے کتنا وہ انسان ٹوٹ چکا ہے، اندر سے کتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں، لیکن ایسے لوگوں نے جو خول چڑھایا ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط خول ہوتا ہے کہ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، حالات کیسے بھی ہو جائیں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی کمزوری جو ہے وہ نظر آئے، یا کہیں پر بھی وہ تھوڑا سا بھی جھول ان کی شخصیت میں نظر آئے۔ تو یہ اس میں دو باتیں، ایک تو اس زمانے کی جو خواتین تھیں بہشتی زیور والی، وہ وقت ختم ہو گیا، اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ اب جو نوجوان نسل ہے ہماری، وہ جنت جانے کے اور بہت سارے راستے اس کو پتہ چل گئے ہیں، تو وہ ان راستوں پہ نہیں چل رہی ہے۔ اب جو نئی لڑکیاں ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا انہوں نے کر لیا۔ اچھی بات ہے کہ اگر وہ کر رہی ہیں تو وہ سوچ سمجھ کے کر رہی ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اس میں یہی دکھایا کہ گھر بسانا بھی چاہ رہی ہے وہ، اور وہ پریشان بھی ہے اس بات کے اوپر کہ جی جاب کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اس میں جو سب سے جو مجھے بری لگتی ہے بات، وہ یہ تھی کہ ماں کا جو بتایا نا کہ ماں ایسی کیوں تھی، جب اس کی نند اور شوہر اس کو کہہ رہے تھے بیٹی کے بارے میں کہ جی اس کو اگر نہیں رہنا چاہتی یا وہ اس کے ساتھ مسائل ہو رہے ہیں، وہ جاب کرنا چاہتی ہے، اسے کرنے دینا چاہیے، کیوں منع کر رہے ہیں، اور جب اس نے پھر اپنی بات کی کہ جب میں آئی تھی یہاں تو میرے ساتھ کیا ہوا تھا، جب میں جاب کر رہی تھی، اس نے اپنی نند سے کہا کہ آپ نے خود کہا تھا کہ اسے انگوٹھے کے نیچے دبا کے رکھنا۔ اور سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ جی جیسے ہوتا ہے کہ بالکل آخری لمحات میں آپ معافی مانگ لیتے ہیں، نند نے بھی معافی مانگ لی، شوہر نے بھی مانگ لی، بلکہ ایک سین میں تو کمال یہ ہوا کہ بیٹی نے کہا باپ سے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نے کوئی زیادتی کی ہے امی سے تو آپ معافی مانگ لیجئے۔ تو وہ ان کی معصومیت دیکھنے والی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ مجھے معاف کر دے گی؟ یار اب اس کے پاس راستہ کیا رہ گیا زندگی تو اس کی ختم ہو گئی، نہ تو وہ واپس جا سکتی ہے کہ وہ دوبارہ وہ زندگی گزارے جس طرح سے وہ چاہ رہی تھی۔ اور کمال یہ ہے ہمارے ہاں کے مردوں میں بہت اچھے باپ ہوں گے، بہت اچھے بیٹے ہوں گے، بہت اچھے بھائی ہوں گے، بہت فرمانبرداری کریں گے اپنی ماں کی، بہن سے بہت ہی زیادہ شفقت کریں گے، بیٹی کے لیے جان دینے کو تیار ہوں گے۔ بیوی سامنے آتی ہے تو بالکل ہی بدل جاتے ہیں۔ بیوی کو
انسان نہیں سمجھ رہے ہوتے، نہ اس کی کوئی خواہشات ہیں، وہ کبھی یہ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یار یہ بھی کسی کی بیٹی ہے. اور یہی بات اس نے کہی ہے اینڈ میں، باپ نے، کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے اتنا کچھ میں نے چاہا، اور میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ بھی بیٹی ہے اور میں اس کے بارے میں بھی کچھ سوچ لوں. اینڈ میں آپ نے سوچ کے معافی مانگی، آپ نے کیا تیر مار لیا. اس کی تو زندگی ہو گئی خراب. لیکن بہرحال وہ عورت جو ہے وہ اتنی سی بات سے خوش ہو جاتی ہے، وہ بھی اتنی سی بات سے خوش ہو گئی تھیں. اب یہ چونکہ بالکل آخری قسطیں آ رہی ہیں، تو ڈاکٹر شاہ نواز جو ہیں وہ اپنی انا کے اتنے پنجے میں ہیں کہ وہ جو ڈاکٹر ثانیہ ہے کبریٰ، وہ اس کے گھر والوں تک کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے بہنوئی کو بھی گرفتار کروا دیا ہے، کیونکہ وہ ان کی انا جو ہے وہ انہیں چین نہیں لینے دے رہی کہ یہ لڑکی کیسے ان کے ہاتھ سے نکل گئی، ان کے قابو نہیں آئی، ان کے کہی ہوئی بات پر عمل نہیں کیا. اور اب چونکہ وہ شوہر بھی ساتھ دے رہا ہے تو پھر تو اور بھی زیادہ حالات خراب ہو رہے ہیں. لیکن کم از کم اینڈ میں یہ ضرور دکھا دیا کہ دونوں بیٹے جو ہیں وہ انسان کا بچہ بن گئے، جبکہ لگ نہیں رہا تھا کہ بنیں گے، کیونکہ جو جیسا باپ ہوگا ویسے ہی بیٹا ہوگا. لیکن یہ کہ اس میں بہت اچھا دکھا دیا کہ تھوڑا سکون ہو گیا کہ چلو کچھ تو بہتری ہوئی. آپ نے اگر دیکھا ہے تو آپ بھی بتائیے کہ کیسا لگا آپ کو یہ ڈرامہ. بہت شکریہ.